उम्मत की इज्तिमाई फिक्र ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से आज उम्मत नुकसान में चलेगी। आज ये पहले से इज्तिमाई फिक्र करते, आज ये नक्शा न बनता, हिदायत होती, कलम का नक्शा बना दे, इसलिए कि अल्लाह की ज़ात यानी समझ बेनियाज है, तलब वालों को हिदायत देता है, बेतलबों को हिदायत नहीं देता है। मक्का के अंदर अबू जहल बड़ा वसी चेहरा, लंबे कद वाला, चलता था तो पता चलता था, लोग उससे फैसले कराते थे। उसका नाम अबुल हकम था, लेकिन जब नबी की बात को नहीं मानी तो अल्लाह पाक ने फरिश्ता भेज दिया कि इसका नाम बदल दे, अबुल जहल, जाहिलों का बाप। तलब ही नहीं था, तलब ही नहीं। इसलिए दोस्तों, जहाँ भी एक बात हो, जहाँ भी हो, तालीम में हो, दर्स में हो, बयानात हो, उसको बड़े गौर से सुनना चाहिए। इसलिए क्या है, अल्लाह पाक जो है ना बड़ा बारीक बीन है, वो हर इंसान को देखता है। इसलिए कि अल्लाह की जो मस्कन है ना, रहने की जगह, वो मोमिन का दिल है। ये दिल जो है ना, दिन को भी धड़कता है, रात को भी धड़कता है। क्या ख्याल है, हम सोए होते हैं फिर भी धड़कता है। ये अल्लाह की एक जबरदस्त निशानी है। निशानी तो खैर सारी है, ये तो ऐसी निशानी है कि बंदा हैरान रहता है कि ये तो हर वक्त धड़कता ही है। जिस दिन धड़कन बंद हो गई तो बंदा फारिग हो गया। क्या ख्याल है, ये धड़कन हमारे हाथ में तो नहीं है, ये तो किसी के हाथ में है। तो अल्लाह ने अपनी ज़ात को कायनात में पेश किया। कायनात के बड़ी बड़ी चीज़ें, पहाड़ भी, जंगल भी, दरिया भी आजिज़ हो गए और फरमाए कि मेरी जो अज़मत और बड़ाई हो वो उनके दिल में समा सकती है। जैसे हदीस में आते हैं, जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो ठीक हो जाए तो सारा जिस्म ठीक हो जाएगा। अगर इसके अंदर बिगाड़ होगा तो सारा जिस्म बिगड़ता चला जाएगा, रोजाना बिगाड़ की शुरू होगी। फरमाए कि खूब जान लो कि वो दिल है। 3 दफा फरमाए ताकीदन, खूब जान लो कि वो दिल है, खूब जान लो कि वो दिल है। अपने दिल को मतवज्जो करना चाहिए हर वक्त, जिक्र के वक्त, तिलावत के वक्त, नमाज के वक्त। हाँ, दिल को देखे, ये दिल जिसकी हो उसी के हो जाओ। इस पर गैरों ने कब्जा किया हुआ है, वो कब्जा छुड़वाना है। हाँ, सारे मखलूक का कब्जा इससे छुड़वाना है। और ये खालिस अल्लाह की जगह है, ये खालिस अल्लाह की जगह है, इसको अल्लाह को देना चाहिए। जब अल्लाह को दे दिया तो बंदे के अल्लाह के कवानीन ज़वाबित पर अमल करना आसान होता है। हुकूकुल्लाह पर भी, हुकूकुल इबाद पर भी, हर चीज़ पर। आज दिल जो है ना, वो घर से जैसे इंसान कोई बदतमीजी करता है, या ज़बान से कोई लायनी बोल लेता है, या गलत सोच लेता है, हाँ, या कोई ख्याल आ जाता है ऐसा, तो दिल पर एक दबा लग जाता है, एक स्याह दबा लग जाता है। जैसे करता करता है तो एक दिन आ जाता है, दिल बिल्कुल स्याह हो जाता है, उसके अंदर कोई खैर की राबत नहीं होती, वो काला स्याह हो जाता है। इसलिए अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाते थे, इंसानों के दिलों पर मेहनत करते थे। साहबा जब रात को जब वो हिम्मत करते थे ना किसी काम के लिए, खुशी से उतरो या नावागवारी से, इस मैदानी अमल में उतरना होगा, दिल को मतवज्जो करते थे। मैं बयान कर रहा हूँ, अगर मैं अपने दिल को मतवज्जो करके बयान कर रहा हूँ कि मैं इस बयान का खुद मुख्ताज हूँ, हाँ, तो मैं आपके साथ शामिल हूँ। जैसे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु किसी का बयान थे फरमाते तो दुआ करते थे, या ना ऐसी बात इससे कहलवा दो जो इसके लिए और मजमे के लिए हिदायत का जरिया बन जाए। यानी ये जो मजमा बैठा हुआ है ना, ये बयान के साथ एक हिस्सा है। हाँ, आप लोगों की फिक्र से ही सारी बात। तो पहले भी दोस्तों, लोग दिलों की सफाई करते थे, अपने दिल को अल्लाह की तरफ मतवज्जो करते थे, और बार बार ये जो ज़रबे लगाते थे ना खानकाहों में, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो क्यों? मेरी ज़ात से, मेरी अक्ल से, मेरी समझ से, मेरे ख़ानदान से, मेरी ज़बान से, मेरे मुल्क से,
میری معاش کی جگہوں سے زمین آسمان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں ان سب سے کچھ نہیں ہوتا ہے الا اللہ کے لیے اللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ نے نفی کیے بغیر اثبات نہیں کیا، سب سے پہلے نفی کیے تاکہ دماغ صاف ہو جائے سب کی۔ یہ جتنے نقشے نظر آتے ہیں نا طاقتوں کے، اس کی نفی کرنی پڑے گی۔ حکومت ہوگی، اسلحے کی، ایٹم بم ہوگی، سارے نقشے جتنے بھی نظر آتے ہیں، جس نقشے کا چاہے کسی بھی شکل میں ہو اس کا خوف پیدا ہوتا ہے، اس نقشے کا خوف نکالنا مقصود ہے۔ اس میں آتے نا کسی دل کے اندر دو خوف اکٹھے نہیں ہوتے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اس میں مخلوق کا خوف نہیں ہوگا، نہ اپنی نیند کا، نہ اپنے کھمانے کا، نہ اپنے بیوی بچوں کا، نہ اپنی ذات کا، نہ اپنے ڈگری کا۔ یہ سارے بت ہے نا ہم نے بنائے ہوئے اپنے لیے، اسی کے ہم نے جکڑ کے رکھا ہوا ہے، اسی کے دھیان ہمارا خراب کر دیتا ہے، چاہے نماز میں ہو چاہے ذکر میں ہو۔ مخلوق کو خالی کر کے اللہ کی ذاتی علی کو اندر لانا۔ لا الہ الا اللہ، ایک عالم دین تھا بڑا تقوی والا تھا، وہ الا اللہ کہتا تھا، سب لا الہ نہیں پڑھتا تھا، الا اللہ۔ تو کسی نے کہا کہ آپ لا الہ نہیں پڑھتے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں لا الہ الا پڑھ کے میرا روح قبض نہ ہو جائے اور میں الا اللہ نہ کہہ سکوں۔ صحیح علم تھا اس کے پاس، وہ ایسے بھی لوگ دنیا میں گزر چکے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، زمین و آسمان اللہ کی عظمت اور بڑائی کے لیے سننے کے لیے ترس رہی ہے۔ اس پر گناہ ہو چکے ہیں، غفلت کی زندگی زیادہ گزار چکے ہیں جو ناقابل برداشت ہے۔ اللہ نے ہمیں کامیابی کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، ناکام کرنے کے لیے نہیں بھیجا، اور کامیابی کا ایک مہمان خانہ بنایا ہوا ہے ہر انسان کے لیے، وہ اللہ نے انس اور جن کے لیے منتخب کیا ہوا ہے۔ اس تک پہنچانے کے لیے یہ سارا کا سارا نگری، سارا کا سارا نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ اول سے لے کر آخر تک انسانوں نے آنا ہے، کوئی انسان ضرورت نہیں کر سکتے ہم نے نہ آنے پر میں کیوں آیا، اس کی کوئی ہمت نہیں ہے، بس اس کو بھیجا ہوا ہے یہاں اللہ کی ذات عالی نے، اور عبادت کی شکلیں دکھانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم سے زیادہ عبادت کرنے والے جن بھی تھے ہم سے پہلے، اور فرشتے بھی۔ کیا خیال ہے، دو فرشتے جب سے پیدا ہوئے قیام میں یا رکوع میں سجدے میں کھڑے ہیں تو کیا خیال ہے اس کو عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہ اپنے عبادت پر اترا رہے تھے، اور اترانا اللہ کو پسند نہیں ہوتا ہے، چاہے دینداری کے اعتبار سے ہو یا مال کے اعتبار سے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے کہ دینداری کا اترانا بڑا سخت ہوتا ہے مال کے اترانے سے، اس کو توڑنا پڑتا ہے۔ اس کے توڑ کے لیے تیسری مخلوق انسان کو اللہ نے بنایا تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ بھائی ایسی مخلوق بھی ہے جس کے ساتھ جنس اور جنسی ضروریات ہے، وہ بھی عبادت کر کے دکھا سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں فوقیت دی ہے، انسان کو باقی مخلوقات پر فوقیت دی ہے، انسان کو سب سے بہترین یعنی جو چیز اپنے ہاتھوں سے بنایا جائے، خود سوچو، باقی کو تو حکم دے دیا نا، فرشتوں کو حکم دے دیا، جنات کو حکم دے دیا، آسمانوں کو حکم دے دیا، ہاں زمینوں کو بن جاؤ تو بن گئے، کن فیکون، ختم ہوئی بات۔ لیکن انسان کو اللہ نے اپنے دستے مبارک سے بنایا۔ ہم چاہے خوبصورت ہے، بدصورت ہے، چھوٹے قد کے، بڑے قد کے، 2 من کے، آدھا من کے، اس کا سوال تو ہے نہیں، کس ذات میں پیدا ہوئے، کیا خیال ہے، آپ کیا تھے کیا نہیں تھے، وہ تو ہمارے دلوں کے یقین اگر صحیح ہے اور جسم سے نکلنے والے اعمال اعضاء سے صحیح نکل رہے ہیں، اسی پر ہم پاس پہن ہو رہے ہیں۔ ساری رات عبادت کرو، دن کو عبادت کرو، تھوڑی سی بد نظری کر لو تو ایسا ہے جیسے 10 من دودھ کے اندر 4-5 قطرے پیشاب ڈال دیا، ختم ہو گیا نا۔ کیونکہ جس چیز سے اللہ نے منع فرمایا اور اس سے منع نہیں ہوتے ہیں تو ایمان کی ذوق کی وجہ سے نہیں ہو رہے نا، اللہ کا خوف نہیں ہے، اس لیے کہ 4 قطرے پیشاب ڈال دیا۔
ایمان کا بنانا بہت ضروری ہے. تعلمنا الایمان، پہلے اپنے ایمان. صحابہ فرماتے تھے حضور جیسے استاد، صحابہ جیسے شاگرد. اللہ کا حکم 12 سال کے بعد آیا ہوا ہے فرض نماز کا. پہلے ایمان کے تذکر ہوتے تھے، ایمان کے تذکر. ہم سب کے خالق کون ہیں؟ ہم ایک بال بھی نہیں بنا سکتے ہیں، ہماری ضرورت ہی نہیں ہے کوئی چیز بنانا. گندم کا دانہ نہیں بنا سکتے. ہماری بنی ہوئی چیز ہاتھوں کی کیا چیز، ان کی کیا حیثیت ہے. ایک جھٹکا دے دیا تو سارے کے سارے دنیا کا نظام درہم برہم ایک جھٹکے کے ساتھ. یہ جو لوگ جیسے متاثر ہوتے ہیں نا بڑے بڑے بلڈنگوں سے، ایک جھٹکے کی بات ہے. اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ انسانوں کی بنی ہوئی چیزیں. کائنات کے اندر چیزوں کا نہیں ہے، اصل انسان ہے. یہ شہزادہ ہے سارے کائنات کا. اب وہ سوچو، جب تک ایک بندہ بھی دنیا کے اندر اللہ کہنے والا ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی. اب اس کی دیکھ رہے نا، اس ایمان کی کتنی طاقت ہے. سارے کے سارے لوگ بے دین ہوں گے اور ایک آدمی صرف اللہ کہنے والا ہوگا تو اللہ قیامت کو نہیں برپا کرے گا. اللہ کا ایک نظام ہے، ایک نظام بنا ہوا ہے. بھائی دوستو، ان ساری چیزوں کا خالق اللہ ہے. ہماری موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. درمیان میں دیکھو ایک کتاب ہے جس کا پہلے سفر پر موت زندگی لکھی ہے اور آخری سفر پر موت لگا ہے. اور درمیان میں ہمارے سارے اعضاء کے صفحے لگے ہوئے ہیں. آنکھوں کا صفحہ لگا ہوا ہے بفرض. اس میں آنکھیں روزانہ خیانت کتنی کر رہی ہے اور کتنی امانت داری کر رہی ہے. کانوں کا لگا ہوا ہے، کان کتنے خیانت کی باتیں گانے بجانے یا لایانی سنتا ہے یا کتنا ایسے اچھی باتیں سنتا ہے. یہ اللہ کی ہمارے پاس ایک امانت ہے نا. یہ پورا جسم اللہ کی ہمارے پاس امانت ہے. ایمان والا اس کی حفاظت کرتا ہے، بے ایمان آدمی اس کے اندر خیانت کرتا ہے. بس دو فیصل ہے، تیسرا راستہ ہے فراری کا ہے. تو ہم 14 صدی میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم یہاں گناہ کو کر لیتے تو ہم ایسے کہ ہم نے کچھ کیا نہیں. وہ تو وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جس نے ذرہ بھر بھی خیر کیا ہوگا اس کا ضرور ذائقہ چکے گا، اور جس نے ذرہ بھر شر کیا ہوگا اس کو بھی اس کا پتہ چلے گا. ایک ضابطہ بنا ہے، ایک قانون بنا ہوا ہے اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. ورنہ وہ کوئی پابند نہیں ہے، مالک ہے، تبدیل کر سکتا ہے، لیکن ایک ضابطہ بنایا ہوا ہے. اس کے مطابق انسانوں نے زندگی گزارنی ہے. تو ساری چیزوں کا خالق مالک اللہ ہے. ہاں، ہم سانس لیتے ہیں اس کی حکم سے لیتے ہیں، سانس نکالتے ہیں اس کے حکم سے نکالتے ہیں. ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کے امر سے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں لے کے آیا ہوا ہے اسی نے ہمیں لے کے آیا ہوا ہے. ہمارے اندر جو بھی کوئی خیر، جو بھی خیر نیکی کی چیز ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. وہی توفیق نہ دیتا، وہ دل میں نہ ڈالتا تو آپ کیسے نیکی کر لیتے. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. ہر نیکی کی توفیق رب ہی دیتا ہے. ہر گناہ سے بچاتا ہے اللہ ہی بچاتا ہے. اللہ ہی بچاتا ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ سے کوئی گلہ نہیں کرنا چاہیے، نہ بیماری کا، نہ فاقے کا، نہ کسی اور چیز کا. وہ تو مالک ہے. ایک عالم دین بیمار ہوئے، بڑے عالم دین تھے، تو بیوی نے کہا کہ آپ دعا کریں اللہ آپ کو صحت دے دے. تو اس نے کہا میں کوئی غلط کام کیا، میں کوئی چور ڈاکوں؟ اتنا پیارا اللہ بلا رہا ہے اور میں جانے سے انکار کروں؟ اتنا پیارا اللہ مجھے بلا رہا ہے اور میں جانے سے انکار کر لوں؟ کیا خیال ہے؟ اب اللہ کے جانے کے مقابلے میں بیماری سے صحت کو ترجیح دیتے ہیں. وہ ایسا عالم دین تھا، اس نے کہا نہیں، مجھے اللہ بلا رہا ہے، میں صحت نہیں مانگوں گا. میں اتنا پیارا اللہ بلا رہا ہے، میں اس کے بلا رہے تو میں کیوں نہ جاؤں. اس لیے میرے دوستو، یہ سارا نظام اللہ کا ہے. غمی، خوشی، پریشانی، عزت اور ذلت، جو حال آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور صرف بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے.
اس کی شکلیں اور اختیار کر لیتے ہیں اور صرف بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے حال بھیجتا ہے. ہاں، بیماری کا حال، بچوں کا حال، معاش کا حال، ہاں کسی چیز کا حال بھیج دیتا ہے تاکہ بندہ میری طرف متوجہ رہے. یہ بندہ اپنی جسمانی غذا پر روحانی غذا کو غالب رکھے. یہ جو جسمانی لگے ہوئے نا، ساری دنیا لگی ہوئی ہے 100%، چاہے مسلمان ہو کافر ہے. صبح شام لگے رکھے، کوئی بھوکا نہ سو جائے، کوئی ننگا رہ نہ جائے، کوئی بغیر مکان کا رہ نہ جائے. کیا خیال ہے؟ اس کے لیے ساری کوشش ہے نا، سارے لگے ہوئے ہیں، ہم سارے اسی کے لگے. ورنہ قیامت میں دن پوچھ تو نہیں ہے کہ آپ بغیر کپڑوں کے کیوں آ گئے، بکرے کاکے کیوں کاکے آئے نہیں. کیا خیال ہے؟ آپ بغیر مکان کے کیوں نہیں آئے، آپ کے پاس گاڑی کیوں نہیں تھی؟ کیا خیال ہے؟ یہ سوالات تو آخرت کی ہے ہی نہیں. یہ تو موت تک پہنچانے کے لیے چیزیں ہیں نا. یہ سارے لوگ لگے ہوئے ہیں. ورنہ بھوک سے جو ہے نا، دنیا میں بہت کم لوگ مرے ہوں گے بھوک سے. کیا خیال ہے؟ بہت کم مرے ہوں گے. لیکن بغیر ایمان کے، بغیر اعمال کے کروڑوں لاکھوں انسان مرے ہوں گے. 5 ارب تو اس وقت کافر ہے، 2 ارب مسلمان ہیں. 2-2.5 لاکھ اگر مریں گے تو اکثریت، تو اس میں تو بغیر ایمان کے جا رہے ہیں نا. اور مسلمانوں میں بغیر عبادت کے زیادہ مر رہے ہیں اگر دیکھا جائے. یہ جو نقشہ ہے سامنے ہمارا، اس لیے میں دوستوں ضعف ایمان کی وجہ سے انسان زندگی سے دور ہو جائے. سب سے پہلے اپنے اس ایمان کے اوپر محنت کرنا. اس لیے کہ قبر کا سوال پہلا، من ربک، بتا تمہارے پالنے والا کون. جس نے تجارت چھوڑی ہوگی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، کیا خیال ہے؟ وہی کہے گا نا ربی اللہ. جو اپنے کاموں کے اندر لگا رہا اور اللہ کی اذان کو، اللہ کے حکم کو سنی سمجھا، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ ویسے کہے گا. ایسا کوئی کام تو ہے نہیں. جب تک آپ نے اپنی کوئی کام کیا ہی نہیں ہے تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ لا حاضری، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے میرے پالنے والا کون تھا. اس کو دیکھنے میں، اس لیے میرے دوستوں صحابہ بڑے اچھے تھے، آپس میں بے تکلف بھی ہوتے تھے، لیکن آپس میں مل کر آؤ ایمان تازہ کریں. لا الہ الا اللہ. ہم آپس میں ملتے ہیں، پہلے تو مشکل سے سلام کرتے ہیں، اور اگر ہے بھی تو آگے ایمانیات کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، اپنی کوئی باتیں شروع کر لیتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں. اللہ کو اپنی بات پسند ہے. ان بارشوں کو برسانے والا کون ہے؟ اجناس پھل پھول کون نکالتا ہے؟ اس کے اندر ذائقے کون بڑھتا ہے؟ اتنی خوشبودار چیزیں کون بناتا ہے؟ ہمارا سارا نظام اللہ کے پاس ہے. نفع اللہ کی طرف سے، نقصان اللہ کی طرف سے. عزت اور ذلت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. کوئی کسی کو عزت نہیں دے سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے. کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. اس لیے میرے دوستو، جس چیز کو دیکھ کر فوراً اللہ یاد آ جائے، اس کے اندر گم سن ہو جاؤ. ہمیں بڑے امتحان میں اللہ نے ڈالا ہوا ہے، اور اس امتحان میں پاس ہونے سے ہم پاس ہوں گے، ویسے نہیں ہوں گے. اسباب کے نقشوں میں پھنسایا ہوا ہے، اور فرمائے کہ سبب کو اختیار کرنا ہے، لیکن سبب کو یقین نہیں بنانا ہے. سبب کا یقین نہیں بنانا ہے. مسبب الاسباب کا یقین بنانا ہے. اسباب کے بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ نہیں کہیں گے زبان سے انسان بول رہا ہے، بولنے والی ذات کون ہے؟ یہ نہیں کہیں گے کہ گاہک دکاندار نے کیش لیا، دکاندار گاہک کے دل میں کس نے ڈالا کہ دکان میں جاؤ. یہ میں شکل بتا رہا ہوں آپ کو کہ سبب دیکھو. سبب دوائی سے صحت نہیں ملتی ہے، صحت دینے والا کون ہے؟ یہ جب کہتے ہیں نا فلاں دوائی سے ٹھیک ہو گیا، فلاں ڈاکٹر سے یا فلاں اسپتال سے، اللہ کو بڑی ناراضگی ہوتی ہے کہ کون ڈاکٹر ہے، کون دوائی ہے، کون اسپتال ہے؟ صحت دینے والا میں ہوں، میرا نام کیوں نہیں لیتا ہے؟ یہ تھوڑا سا ایک نقطہ ہے. اللہ کرے ہمارے سمجھ میں آ جائے کہ ہم جب بھی کوئی سبب کی بات ہو جائے، بچوں کے سامنے، گھر والوں کے سامنے، جہاں پر بھی ہو، ہم اس کو اللہ سے منسوب کر لیں. اللہ سے منسوب. پیاس پانی سے نہیں بجھ رہی،
प्यास बुझाने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह है। खाना 2 रोटी खा लिया, 3 रोटी खा ली, ये मत कहो कि रोटी से भूख खत्म हो गई। भूख खत्म करने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह है, अल्लाह है। ये असबाब के अंदर देखो, ये बड़ा मुश्किल है कि आदमी सबब को देखता है और नजर भी आ रहा है उसे होते हुए, फिर भी आप उसकी नफी करेंगे। इससे नहीं हुआ, अल्लाह की ज़ात आली से हुआ। मुझे सवारी ने नहीं पहुंचाया, मेरे अल्लाह ने मुझे पहुंचाया। ये अल्फाज के अंदर बहुत फ़र्क है। हम ऐसे दौर में आए हुए, अल्लाह माफ़ फरमाए, हम तो हर वक्त इन नक्शों को देखते हैं, इसी से मुतासर होते हैं। इन नक्शों से मुतासर नहीं होना है, इससे अपने आप को निकालना है। ये एक मेहनत है जिसके लिए अल्लाह ने हमें इस उम्मत के अंदर पैदा किया हुआ है। ये यकीनों की तब्दीली की एक मेहनत है जो समझ में किसी को आए या ना आए, लेकिन अल्लाह ने इस उम्मत के अंदर अल्लाह ने पैदा फरमाया। हर चीज़ की मेहनत होती ना, गाने मिट्टी की मेहनत, मकान बनाने की मेहनत, मेहनतों की शक्लें होती है। एक ईमान बनाने की मेहनत, ईमान बनाने की मेहनत। हाँ, इसलिए भाई दोस्तों, रोज़ाना इस बात की नफ़ी और इसबात, ला इलाहा इल्लल्लाह, हाँ, इसकी ज़रबें देने हैं और अपने दिल को मतवज्जो करना है। एक अल्लाह से होता है, अल्लाह के अलावा किसी गैर से कुछ नहीं होता है। अल्लाह के अमर के बगैर कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। ला इलाहा इल्लल्लाह। अब खुद अपना बंदा एहतिसाब करे अपना कि मैं कितनी देर दिन रात में जिक्र करता हूँ और कितना वक्त मेरा गफलत के साथ गुजरता है। क्या करें, बंदे को खुद अपने पास फैल होने को पता चल जाता है कि भाई क्या करो, मेरा क्या बनेगा। मैं कितना ज़्यादा आलूदगी में होता है, ज़्यादा बंदा गफलत में होता है, लेकिन क्या बहुत कम रहता है। बंदा अपने आप का एहतिसाब खुद करे। मौलाना इब्राहिम साहब फरमा रहे थे कि हर आदमी को एहतिसाब करना चाहिए अपना। मैं आज सुबह उठा हूँ तो सुबह उठते हुए मैंने फजर की नींद से उठने की दुआ पढ़ी है नहीं पढ़ी, अपना एहतिसाब खुद करें। चीज़ है काम में आ रही है। एक होते है वाज करना, बयान करना, तकरीर करना या इल्म, ठीक है। एक मौका मुनासिबत पर इल्म, क्योंकि खलासी जो है वो अमल पर है, वो अमल पर है, ये तकरीर पे नहीं है या यादाश्त पे नहीं कि चीज़ें मुझे याद है, मुझे पता ही है। मैं फजर में उठा, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अहयाना बअद मा अमातना व इलैहि नशूर में पढ़ चुका हूँ या नहीं पढ़ चुका हूँ। पढ़ते ही मैंने इंसानियत की हिदायत की नीयत की है ज़बान हाल से या नहीं की है, या अपने किसी बीमारी या कारोबारी सोच के साथ नीयत के साथ उठा। नीयत का दखल होता है ना, मोमिन का नीयत जो है ना वो अमल से बेहतर है। जैसे कहते हैं रात को सोए और नीयत करे मैंने तहज्जुद पढ़नी है और ना उठा। हदीस में आता है कि शख्स को मफ़हूम है कि इसको पूरा तहज्जुद का सवाब मिल गया। आपको बताओ वो अपना दिन पूरा कर चुका है। नीयत, तो मैंने नीयत की है, मैं बाथरूम गया हूँ तो मैं किस पैर से दाखिल हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्स वल खबाइस, मैं पढ़ चुका हूँ या नहीं पढ़ चुका हूँ। मैं बाहर निकल चुका हूँ, गुफ़रानक अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अज़हबा अनिल अज़ा व आफ़ानी, मैं पढ़ चुका हूँ या नहीं पढ़ चुका हूँ। ये मैं अपने एहतिसाब खुद कर रहा हूँ। हर इंसान अपना एहतिसाब कर सकता है। शीशे को देख चुका हूँ तो शीशे की दुआ में पढ़ चुका था या नहीं पढ़ चुका था। या सुबह नाश्ता मैंने दोपहर का खाना किया तो बिस्मिल्लाह से मैंने शुरू किया या बोल गया। एक होते हाँ कि मैं कर चुका है नहीं। मस्जिद में आज मैं मस्जिद में दाखिल होता, मस्जिद के दूध में जब दाखिल होता मैंने अल्लाह मफ़्ताल या बाबा रहमत का मैं दुआ पढ़ चुका हूँ या नहीं पढ़ चुका हूँ। या मैं मस्जिद से बाहर निकला तो मैंने दुआ पढ़ी या इतिकाफ की मैंने या नीयत की या नहीं की। ये अपना एहतिसाब बंदा खुद करे। रात को सोते वक्त सूरह फातिहा 2-1 सूरतें करे कानिदीन में शामिल होगा जो रात को ये कुछ आयातें 7 आयातें पढ़ेगा तो मैं पढ़ चुका हूँ या नहीं पढ़ चुका हूँ। ये वैसे एक मिसाल के तौर पर बात लो। हदीस में आते मफ़हूम है क़यामत के दिन इंसान का अमलनामा ऐसा होगा जैसे हमारे होते हैं फिलिप द फ्लैग, खाली जगह होती है, खाली होगी, उस पर कुछ लिखा नहीं होगा। वो खुद देखे ये क्या है, ये तो मुझे आता था, कि आता तो था लेकिन तुमने मौके के वक्त पढ़ा नहीं था पढ़ा नहीं था। ये सारी चीज़ें आपको आती थी लेकिन आपने की नहीं।
خوش ہو جاؤ۔ اس لیے میرے دوستو اعمال کرنے سے انسان کے اندر تقویٰ آتا ہے، اللہ کی قرب نصیب ہوتی ہے۔ یہ تو انسان کی انفرادی اعمال جس سے اللہ کی رحمت کو کھینچا جاتا ہے، چاہے تسبیحات ہے، رات کے نوافل ہے، جو بھی ہو، کیا خیال ہے؟ لیکن ہمارے سے جو اجتماعی چیز ہے اس کو بھی دیکھنا ہے۔ کہتے ہیں نا جب آپ 40 دن لگا دیے، اگلے سال 40 دن کی توفیق دے دی تو پچھلے 40 دن قبول ہو گئے۔ سروزہ لگا دیا، اگلے مہینے سروزہ کی توفیق دے دی تو پچھلا سروزہ اللہ نے قبول فرمایا۔ روزانہ آپ نے وقت دے دیا اللہ کے دین کے لیے، آپ پچھلے دن کا اللہ نے قبول فرما دیا۔ نیکی کی تسلسل جو ہے نا، اعمال کی تسلسل چاہے اجتماعی ہو یا انفرادی، یہ اخلاص کی دلیل ہے۔ یہ آدمی اخلاص والا ہے۔ جب اعمال کو کرتا نہیں ہے تو اس کے اندر اخلاص کی کمی ہے، اور اللہ کے ہاں مخلصین، وہ جیسے شیطان کو کہا کہ آپ کو میں نے اپنے دربار سے نکال دیا یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، ایسا اللہ کو غصہ آیا تھا، تو معرف تھا، سمجھدار تھا، اللہ کے غصے سے فائدہ اٹھانا تھا، مڑ کے واپس آیا، مجھے اجازت دے دے، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں تمہارے بندوں کو۔ اللہ نے کہا اجازت ہے، الا مخلصین، مخلص کو آپ دائیں بائیں نہیں کر سکتے۔ اعمال پر استقامت، اعمال پر استقامت اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ کو بندگی دکھانی ہے، بندگی دکھانی، بے انتہا بندگی۔ حضور کے جسم پہ ورم آتا تھا، کیا خیال ہے؟ بندگی کا حق ادا کیا، جتنی وہ کرتا تھا دن رات۔ نبی علیہ السلام میں خود دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پنڈیوں پر ورم۔ لیکن دوستو بھائی، عبادت کا ایک ہے، بدلے کے مقابلہ ہے، سبقت الخیرات، نیکی میں آگے بڑھنا، ہر معاملے میں نیکی کو حقیر نہ سمجھے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، کرو ضرور۔ اس لیے کہ انسان کی اخلاصی جو ہے نا وہ نیکیوں پر ہی ہے، نیکیوں پر ہے۔ جتنی عبادت کر سکتے ہو وہ اتنا کم ہے۔ بھائی دوستو، ایمان کے بعد آپ کو پتہ ہے جو محنت ہے اس وقت امت کے اوپر، کہ ساری امت جو ہے نا اپنی ناک اور پیشانی اللہ کے سامنے رکھ لے، تاکہ اللہ کی ناراضگی دور ہو جائے۔ اللہ کی ناراضگی دور ہونے کے لیے ایک ہی راستہ ہے ہمارے پاس، اس ناک اور پیشانی سجدہ جس پر کائنات کا ٹیسٹ لیا ہوا ہے، کسی اور چیز پر امتحان نہیں لیا، اگر لیا ہے تو سجدے پر لیا ہوا ہے۔ سب مخلوقات کو کہا کہ کرو اس رات ہم کو سجدہ، چونکہ علم میں آپ سے زیادہ ہے، جو چیزیں اس کو سکھائی تھی وہ اس نے بتا دی۔ اس لیے میں دوستو امت کو جھکانا ہے۔ ہم کم سے کم مرنے سے پہلے کوئی بستیاں، کوئی شعر، کوئی ایسی چیز ہونا کہ اللہ کے سامنے پیش کر سکے، لو اللہ یہ 100% نمازی ہے، 100% دین پر چلنے والے ہیں، یہ میری بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ ہم تو اس وقت ایسے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ہم تو کہتے ہیں سارے مراعات ہمیں دے دو، ہمیں نہ بیمار کرو، نہ ہمارے بچوں کی تربیت میں کمی لاؤ، نہ ہمارے معاشرے میں کمی لاؤ، نہ مطلع کے کسی اور چیز کی۔ اور آگے سے وہ کہتے ہیں میرے پاس بغیر احکامات ٹوٹے ہوئے کو بھیجو مت، بغیر ایمان والوں کو نہ بھیجو۔ وہ بھی ایک نظام ہے نا، چلا رہا ہے، خود تو نہیں آ رہا ہے۔ ابھی علیہ السلام کو 100 لاکھ نبیوں کو بھیجا ہے نا، انسانوں کو، اس کے بعد حضور کی امت کو بھیجا ہے کہ امت تک آنے کے لیے۔ امت پر ذمہ داری ڈالی ہے، بچوں پر، عورتوں پر، مردوں پر، جو بھی ہو سب پر اللہ نے ذمہ داری ڈالی۔ اس لیے بھائی دوستو یہ کام ہمیں اللہ نے سپرد فرمائے۔ اللہ کرے ہم اللہ کی نگاہ میں دائی بنے، ہمیں اللہ مزدور نہ کہے، ہمیں اللہ زمیندار نہ کہے، اللہ ہمیں دفتر والا نہ کہے، ہمیں ڈاکٹر نہ کہے، ہمیں انجینئر نہ کہے، ہمیں اپنی طرف بلانے والا کہے۔ یہ میرا زمین پر میرا نمائندہ خلیفہ پھر رہا ہے، یہ میری طرف انسانوں کو بلاتا ہے۔ ہمیں دنیا میں سزا کے لیے تو نہیں بھیجا، خلافت کے لیے بھیجا ہے اللہ نے دنیا کے اندر، کہ اگر آپ کے اعمال صحیح ہوں گے یہ سارا نظام تیرے کہنے پر چلے گا۔ جیسے چاہو گے ایسے بادل آئیں گے، ایسے چاہو گے بارش آئے گی، جیسے چاہو گے فصلیں ہوگی۔ انسان کے اعمال پر ہے،
ہمارے اعمال کے ساتھ سارا معاملہ اللہ نے بنایا ہوا ہے. کسی کو برا بلا نہ کہے. جسم سے نکلنے والے اعمال پر اللہ کی ذات عالی کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں. اس لیے میرے دوستو دائی بننا اصل ہے. اللہ سے مانگنا یا اللہ مجھے دائی بنا دے. دیکھو حضور کی تھوڑی سی توجہ دائی بھائی چلی گئی. ابس و تولا قرآن کی آیات نازل ہوئی کہ دیکھو آپ کے سامنے ایک نابینا داخل ہوا. حضور نے فرمایا, حضور کو فرمایا اللہ نے, اور آپ متوجہ ہیں دوسرے لوگوں کی طرف. کیا پتہ ہو سکتے ہے وہ باقی حاصل کرنے کے لیے آیا ہو. نابینا دیکھو ایک آدمی ہے, اس کی طرف حضور کو متوجہ کیا. ہر انسان کی طرف متوجہ ہونا. یہ جتنے لوگ پھر رہے ہیں, ہماری سارے عزیز ہے, بھائی ہے. معاشرت نے اس کو معاشرے نے آگے پیچھے کیا ہوا ہے. ہم نے کسی سے اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھنا ہے. سب کو اس لیے کہ ایمان پر خاتمہ پر ہماری بہتری کا یا بزرگی کا پتہ چلے گا. اگر کلمے کے ساتھ موت آ گئی تو سمجھ لیں کہ ہم کامیاب ہو گئے, نہ تو پھر ہم بھی پھسل گئے. اس لیے کہ کسی انسان کو اکیل دیکھنا نہیں ہے, چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو. اس کو بھی ہدایت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. میں اکثر سناتا ہوں, پنجاب کے اندر 2 علماء کرام بڑے اللہ نے جید قسم کے گزارے ہیں. ایک احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جب درس دیتے تھے تو ایک دفعہ جماعت داخل ہو گئی تو اس نے درس بند کر دیا. ہزاروں کا مجمع تھا. کہہ رہے اب عمل کرنے کا وقت آ گیا. تو مجمع میں سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا کہ ابھی تک ہم صرف پڑھ رہے تھے, عمل نہیں کر رہے تھے. کہہ رہے اب یہ ہمیں پکڑے گا کہ بھائی جاؤ باہر دادی دربار پر جتنے لوگ ہیں جو ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور مطلب کہ گڑبڑ کر رہے ہیں, ایک کو آمادہ کرنا ہے مسجد میں لانے کے لیے. اگر میں بھی جانے سے انکار کروں گا تم بھی کرو گے تو ہم گناہ گار ہوں گے. ایک میدان ہے نا ہمارے پاس, باہر ایک بہت بڑا میدان ہے, بازاروں کا پتہ نہیں کیا کیا میدان ہے کام کرنے کا. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھوپال کے اجتماع سے فارغ ہو کر دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بغیر سر ڈھکے ہوئے لڑکا کھڑا تھا. تو اس کو ہاتھ سے پکڑ کے بٹھایا. اس نے کہا کہ میں تو ہندو ہوں. کہہ رہے تم انسان ہو. شاہ صاحب کا غصہ بھی ذرا جلال میں تھے. تو انسان ہو, بیٹھو میرے ساتھ. تو سالن میں سے آلو نکالا, آدھا اس کے منہ میں ڈالا, آدھا خود کھا لیا اس ہندو کے منہ میں. پھر گوشت کا پوٹیو ڈالی, آدھے اس کے منہ میں ڈالی, آدھے خود کھا لی. پھر اسی پلیٹ میں سرید بنایا اور اس کے ساتھ اکٹھا سرید میں کھا لیا اسی پلیٹ میں. آخر میں پانی کٹورے میں منگایا تو آدھا اس کو پلایا, آدھا خود پی لیا. تو آدھا پونے گھنٹے کے بعد وہ نوجوان آیا. آتے ہوئے کہ شاہ صاحب اگر اسلام اس کا نام ہے, میں بیوی بچوں سمیت آیا ہوں, ہمیں اسلام میں داخل کر دیں, ہمیں اسلام میں داخل کر دیں. ہمارے یہاں کتنے کرسچین ہیں, کتنے یہ لوگ رہتے ہیں, کیا خیال ہے کتنی عقید نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں. اور مطلب کبھی ہم نے کوئی ایسا عمل کیا ہوا ہے ان کو قریب, بہت دور کی بات ہے. اپنے والے جو دین سے دور ہیں ان سے دین کی بات کرنا ہمارے لیے کتنا عجیب سا لگتا ہے. چیز ہے کہ ہم خود بھی کسی کے دعاؤں کا نتیجہ ہے. ایسا تو نہیں کہ ہم پیدائشی تبدیلی سارے, وہ تو کسی کی دعاؤں کی برکت سے آج ہمارے نقشہ بنا ہوا ہے. اگر وہ ہمارے لیے دعا نہ کرتے, ہمارے گناہ نہ بخشواتے, آج ہم یہاں کہاں ہوتے ہیں. آخر کار کسی کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے ہمیں یہاں پہنچایا ہوا ہے. ہم ہر نیکی کو اپنے سے منسوب کے پہنے کی ہم کون ہیں, یہ تو کرنے والی ذات کون ہے, اللہ کی ہے. اللہ کی ذات کرنے والی. تو بھائی دوستوں, امت کو جو ہے نا اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے, اللہ کی طرف جھکانا ہے. اس لیے کہ اللہ کی ذات عالی بہت کریم ہے, بہت رحیم ہے. محنت نہ ہونے کی وجہ سے دیکھو کیا نقشہ بن گیا. دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, اللہ کرے ہمیں کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے کہ نقشہ ختم ہو جائے. نوح علیہ السلام کی کشتی میں 82 آدمی تھے, ایمان والے تھے.
اس میں ایک بھی بےایمان نہیں تھا. اس کی بیوی بیٹا سارے کے سارے پانی میں بہہ گئے, کچھ بھی نہیں رہا. اگر دیکھا جائے محنت نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوا, آج انسانیت جو ہے حسین علیہ السلام کی 82 آدمیوں میں سے اولاد ہے. 5 ارب غیر مسلم, 2 ارب مسلمان. کاش کے محنت ہوتی تو یہ نقشہ کہاں بنتا. اس وہی نقشے کو دیکھنا ہے کہ کیسے اللہ کی ذات عالی ہمارے دلوں میں آ جائے, ہم اللہ کے کام کرنے والے بن جائیں. جو کام ہمیں اللہ نے سپورٹ کیا ہوا ہے اس پر ہم کیسے آ جائیں, بس یہ ہماری کام کی بنیاد ہے. تو احکامات میں آپ کو پتہ ہے کہ بھئی دوستوں سب سے بڑا حکم تو نماز کا ہے, اور نماز امت کے اندر زندہ کرنا مقصود ہے کہ ہر انسان کو اللہ کے سامنے جھکانا ہے. ہر انسان محنت کرنا ہے, سماجت کرنا ہے, جہاں پر بھی ہو. یہ عرب لوگ کتنے اچھے ہوتے ہیں, فجر سے پہلے نکلتے ہیں, صلاح نماز کے لیے چلو. چیز ہے کہ صحابہ کی اولاد ہے, ہم تو بڑی شہر میں ہیں نا, یہاں تو بہت کم صحابہ آئے ہوں گے تو وہ نماز کے لیے. لیکن ہم جب اپنی دکان کو چھوڑتے ہیں, اپنی کاروباری جگہ پہ جاتے ہیں, ہم بس خاموشی سے چلے جاتے ہیں, نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں, دائیں بائیں آواز لگاتے نہیں. یہ بڑی زیادتی ہے. آواز لگانا ہمارا کام ہے, نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. یہ جو اجتماع کی ہم آواز کہہ رہے کہ فردن آواز لگا دو, ایک ایک, تو لے جانا کس کی طاقت میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں نے کل اپنی مسجد کے سامنے 5-6 ریڈیو والے تھے, اس سے پوچھا کہ آپ کو اجتماع کا پتہ ہے؟ ان کے اندر سارے ساتھی لگے رہتے ہیں, مشورے میں بھی بیانوں میں بھی بات کرتے رہتے ہیں. ایک ریڈیو والوں کو بھی پتہ نہیں تھا اجتماع کا. یہ صرف مسجد کی دیوار کے باہر والے ریڈیو کی بات کر رہا ہوں. چیز جائے گا ہم کہتے ہیں نا گھر پہ جا کر ایک ایک گھر والے کو اجتماع کی آواز لگا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ریڈیو والوں کو لے کے آنا, ہم نے کہا آواز لگاؤ, آواز لگاؤ, اجتماع کی تاریخیں بتاؤ, کہاں جگہ اجتماع ہو رہا ہے, چلو بھائی اجتماع کے لیے. آج امت آواز لگانے سے بے رہے گی. تو نماز کے لیے جاتے ہوئے آواز لگانا اللہ کا فریضہ ہے. جیسے ہمارے گاؤں میں جو بزرگ ہوتے تھے نا, ہم جب کھیلتے تھے تو بزرگ جب گزرتے تھے تو کہتے تھے مسلمانوں کے بچے اس وقت نہیں کھیلتے ہیں, چلو نماز کے لیے. ان کا ایک لہجہ ہوتا تھا, مسلمانوں کے بچے اس وقت کھیلتے نہیں جب اذان کا وقت ہوتا تھا, کہ چلو بھائی نماز کے لیے چلو. اس لیے کہ بھائی دوستو, اگر اس سے اہم ترین کوئی عبادت ہوتی تو اللہ پاک فرشتوں کو بتا دیتا کہ وہ کرو, کیا خیال ہے. لیکن فرشتے کوئی رکوع میں, کوئی سجدے میں, کوئی قیام میں. اس کا مطلب ہے کہ عبادات میں اہم ترین عبادت ہے, کسی حال میں معاف نہیں ہے. یا تو بندہ پاگل ہو جائے یا مر جائے, کیا خیال ہے. ذہن کام نہیں کرتا ہے تو اس سے تو پوچھ نہیں ہوگی, تو ختم ہوگی بات. ورنہ کسی حال میں معافی نہیں ہے. جب تک سانس آتی جاتی رہی تو نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھو. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پرچہ مارے گئے تو بے ہوش ہوتے تھے, پانی آ کر وہ گڈلیاں رکھتے تھے, تو گڈلیوں میں ہاتھ ڈال کر ذکر کرتے تھے, اور نماز کے لوٹایا جاتا رہا. ہاں, جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس میں اسلام میں کوئی حصہ نہیں, اسلام میں کوئی حصہ نہیں. اللہ کرے اس عمل کی اہمیت دل میں پیدا ہو جائے. اور پھر اس کو بھائی دوستو مولانا یوسف اللہ فرماتے تھے کہ اپنے نمازوں پر دیکھو, اگر ایک دفعہ بھی اللہ کا دھیان نہیں آیا تو یہ بہت بڑا نقصان ہے. پوری نماز میں دھیان تو جانا نہیں چاہیے اللہ سے. اگر چلا بھی جائے تو کم سے کم ایک دفعہ دھیان کا آنا فرض ہے نہیں. ہم سجدے کی حالت میں جا کر بھی اگر دھیان نہ آئے تو اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے. کیونکہ ایمان کے بعد ہم سے جو فرائض چاہتے ہیں وہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں کہ ان کے فرائض کے اندر کیا جان ہے. قیامت کے دن پہلے پوچھ, اگر قبر کے اندر ایمان کا ہے تو قیامت کے دن میدان محشر میں پہلے پوچھ کس چیز کا ہے؟ نماز کا ہے. اب بتاؤ, جو پہلے سوال میں فیل ہو گیا آگے کیا ہوگا؟ نمازیں کوئی ذمے نہ ہوں, یہ بھی دیکھ میں ہونا چاہیے.
بلوغت سے لے کر آج تک میری کوئی نماز رہ تو نہیں گئی ہے، رہ گئی ہے تو اس کی میں کیسے قضا ادا کروں؟ یہ تو کوئی اجتہاد یا کوئی علماء کرام نے بات کی ہوگی جو اس میں قضا کا نکال دیا ہے۔ تو اس لیے بھائی دوستو، اللہ کے ہاں جانا ہے حقوق اللہ کے ساتھ بھی، حقوق العباد کے ساتھ بھی، یہ نہیں کہ اس کے ساتھ حقوق العباد کو دائیں بائیں کر دیں، ایسا نہیں بھائی دوستو۔ جیسے حقوق اللہ ادا کرتے ہیں ایسے حقوق العباد بھی ادا کرتے ہیں، کہ ہماری زبان سے ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تجھ پر رحم کرے گا، ہمیں کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ہمارا آپ کو پتہ ہے پنجاب اور سرحد میں کیا چلتا ہے، یہ جو بہنوں کا حصہ دیتے نہیں ہیں، اسی سے باپ کے مرنے کے بعد انگوٹھا لگا دیتے اور جائیداد اپنی نام کر لیتے ہیں۔ شریعت نے اس کی گنجائش نہیں رکھی ہے۔ ہر بندے کو اپنے نفع نقصان کا مالک بنا دو، اس کا ذائقہ چکھاؤ، اس کے بعد اس کی مرضی ہے، خاون کو دے، بھائی کو دے دے، بھائی کو دے دو، بھائی کو دے دو، حقوق العباد۔ یہ اس طرح سرسری معاملہ نہیں ہے، وہ تو اللہ کا ایک نظام ہے۔ عورت کے لیے اللہ نے ایک حصہ رکھا ہے، مرد کے لیے 2 حصے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک تو ایک ماں باپ سے پیدا ہے، لیکن نظام چونکہ اللہ چلا رہے ہیں تو اس نے ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ بھائی اتنا لالچی ہوتا ہے کہ بھائی بہن کے پاس ایک حصہ کیوں جا رہا ہے، آپ خود سوچو، ورنہ یہ تو نہیں، حقوق العباد کو بھی دیکھنا ہے، جیسے حقوق اللہ ہے ایسے حقوق العباد بھی ہے۔ اور بھائی دوستو، ہر انسان اپنے آپ کو علم کی روشنی میں دیکھ لے، اس لیے کہ صاحب علم لوگوں نے اللہ کو پہچانا ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا بہترین زینہ جو ہے وہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کا علم ہے۔ اور علم کون سا؟ جو قرآن حدیث کا علم ہے، جو اللہ کی ذات سے ملانے والی۔ یہ دنیا کا علم نہیں جو 2 روٹی کمانے کے لیے سارے لوگ لگے ہوئے ہیں۔ علم جو ہے وہ تو قرآن حدیث کا ہے، اس کی روشنی میں دیکھنا ہے۔ اپنے سارے بالغ بچوں سے پوچھنا ہے پاکی ناپاکی کے مسائل، اکثر بچوں کو نہیں آتا ہے۔ ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھتا ہے، ناپاکی کی حالت میں کھانا کھاتا ہے، ناپاکی کی حالت میں قرآن پڑھتا ہے۔ اس کو وہ احکامات جو اللہ نے بتائے ہوئے ہیں اس کا علم ہی نہیں ہے۔ باپ شرماتا ہے کہ میں بیٹے کو کیسے سمجھاؤں، ماں شرماتی ہے بیٹے کو، یہ کوئی بات ہے؟ پھر اللہ نے قانون کیسے بھیجے اس لیے کہ ان کو سمجھانا ہے کہ میری زمین کے اوپر کوئی ناپاکی کی حالت میں نہ رہے، پاکی کی زندگی گزارے۔ اس لیے بھائی دوستو، علم کی روشنی میں زندگی گزارنا ہے۔ ہر چیز کا علم، شادی کا، بیاہ کا، خوشی کا، غمی کا، اپنی مرضی سے نہیں کرنا۔ اکثر عورتیں کہتے ہیں نا کہ آپ کیوں وہ نہیں کر رہے ہیں بیٹی کے اس پر، آج کل تو اس پر بھی لوگ، ولیمہ تو لڑکے کا ہوتا ہے لیکن بچیوں کا بھی مطلب کھانے پینے کا، عورتیں تانے دیتی ہیں، دوسروں کا کھاتے تھے اور اپنے جب آ گئے تو اسلام آ گیا۔ ان تانوں سے بچنا ہے، جو اللہ نے قانون بنایا ہے اس کے مطابق چلنا ہے، ہمارے کسی چیز میں خرافات نہ ہو، اللہ کی ناراضگی کو کوئی شکل نہ ہو۔ یہ نہیں کہ رواج کو نہیں دیکھنا ہے، ایک طرف اللہ اور رسول ہے، ایک طرف خاندان برادری اور رواج ہے۔ ہم نے خاندان برادری کو نہیں لینا ہے، ہم نے اللہ اور رسول کو لینا ہے۔ تو اس لیے بھائی دوستو، علم کی روشنی میں اور آپ کو جو ہے نا اپنے آپ کو اللہ کے زبان کو جو ہے اللہ کے یاد کے ساتھ ہر وقت تر رکھنی ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ الحمدللہ، ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی تعریف والا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، تجھی کو راضی کروں گا، تجھے کسی حال میں ناراض نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ سب سے بڑے ہیں، آپ کے بڑے ہونے کی انتہا نہیں ہے اور میرے چھوٹے ہونے کی انتہا نہیں۔ تو اللہ کا ذکر، وہ کہتے ہیں کہ جب تسبیحات کرتے ہیں نا تو استغفار پہلے پڑھتے ہیں تاکہ پہلے تو جسم پاک ہو جائے۔
کپڑا پہلے پاک کیا جاتا ہے، اس کے بعد درود شریف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں ہمارے اوپر، احسانات کی بھی حد ہے۔ سکرات الموت کی وقت جب حضور کو تکلیف ہوئی تو اسرائیل سے پوچھا تکلیف کس بات کی؟ کہ سکرات کا وقت ہے۔ کہ یہ تو بڑا تکلیف دہ ہے، کہ میرے امت پر بھی ہوگی؟ ہاں۔ کہ اسرائیل ایسا کرو میرے اوپر یہ وقت لمبا کر دو، میرے امت پر کم کرو۔ اب یہ محبت دیکھو، اس سے محبت کا اظہار پتہ چلتا ہے۔ کہا خالی اس وقت تو ہونا چاہیے کہ میرے اوپر بھی ختم کرو، کسی کو بھی لاؤ۔ اس لیے بھائی دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، چونکہ درود شریف جیسے پڑھتے ہیں فرشتہ مقرر یہیں سے لے کے جاتا ہے اور روز اختر پر پیش کرتا ہے، فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ ہم جو درود بھیجتے ہیں نا، اس کا اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ اللہ پاک خود درود بھیجتے حضور پر، ہمیں بھی اس کا حکم فرماتے ہیں کہ آپ بھی درود کا اہتمام کریں۔ اور بھائی دوستو، اللہ کی عظمت اور بڑائی کے ساتھ تیسرے کلمے کا ذکر کرنا، لا الہ الا اللہ۔ ایک تو کلمہ پڑھنا ہے، دوسرے کلمے کو پورا پڑھنا، اور ساتھ بھائی دوستو ہر وقت اپنا احتساب کرنا کہ میرا کتنا وقت اللہ کے ذکر کے بغیر ہے، کتنا اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے۔ ہمیں تو ہر وقت اس زبان کو اللہ کے لیے لانا چاہیے۔ حق تو یہی تھا کہ ہر سانس کے بدلے میں ایک دفعہ سبحان اللہ مضروب ہوتا، چونکہ اس کی کار ہے، اس کی پیر ہے، اس کے زمین پہ چل رہے ہیں، اسی کا نظام ہے نا، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو واقعی اس کے میرے دوستوں اپنے اخلاق کو معیاری بنانا ہے۔ آج مسلمانوں کی بد اخلاقی جو ہے نا، کافر لوگ اسلام کا اخلاق سمجھ رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ تو اپنے آپ کو دیکھنا کہ اخلاق کے اعتبار سے میرے اندر کوئی ترقی ہے، ترقی کا پیمانہ کیا ہے۔ دیکھو گھر والوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا خاوند اخلاق والے تھے، بد مزاج تھے یا خوش مزاج تھے، یہ تو ہمارا ٹیسٹ ہوگا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہوئے تو گھر میں ساری چیزوں کو دیکھتے تھے، دینی اعتبار سے بھی ویسے بھی دیکھتے تھے۔ پھر وہ خود جھاڑو بھی دیتے تھے اور خود برتن بھی دھوتے تھے، کپڑے بھی دھوتے تھے۔ گھر والی منع بھی فرماتے تھے کہ آپ ایسا نہ کریں حضور، آپ کے ساتھ زیب نہیں دیتے۔ حضور فرماتے تھے نہیں عائشہ، میرا گھر میں میرا حق ہے آپ کے ساتھ یہاں کام کرنے کا۔ تو اخلاق کا پیمانہ بتا دیا نا کہ گھر میں بھی کچھ کرے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میرے اندر، ورنہ ہمارے ہوتے تو ہمیں کرنے نہیں دیتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل ہم بیٹھ جائیں۔ تو بھائی دوستو اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کو غصے عقلت میں دیکھنا ہے، کتنا میرا اندر صبر ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنے سے منسوب ہیں۔ اور باقی دوستو اعمال کی تسلسل میں نے پہلے بتا دیا تھا، وہ اخلاص کی دلیل ہے۔ اخلاص کی دلیل کیا ہے؟ اعمال کا تسلسل۔ اگر اعمال کر رہے ہیں اہتمام کے ساتھ تو آپ کے اندر اخلاص ہے، اگر اعمال کے اندر کمی ہے اخلاص میں کمی ہے۔ اس لیے بھائی دوستو خالص اللہ کے لیے چیز ہو، ہاں جتنی عبادات ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو، ایک اللہ کو راضی کرنا ہے۔ باقی اللہ کی امانت ہمارے پاس، جان مال وقت اللہ کی امانت ہے، ہم نے اس پر قبضہ کیے ہوئے ناجائز، وہ ہم سے تبلیغ والے چھڑوانا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ قبضہ تمہارا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے۔ اللہ کو اپنا دین محبوب ہے، آپ کے کھانے سے، آپ کے پہناوے سے، آپ کے دنیا کی زندگی سے اللہ کے احکامات زندہ ہو جائیں، اللہ کی عدالت میں کوئی نافرمان کھڑا نہ ہو جائے۔ قیامت کے دن کوئی انسان یہ نہ کہ اللہ کی عدالت میں کہ میرے پاس یہ اللہ کی ذاتیاتی آپ کا پہچان کرنے والا نہیں آیا تھا۔ حجت قائم ہو جائے۔ انبیاء علیہ السلام نے حجت قائم کی تھی۔ اب تو افریقہ کے جنگلوں میں ایسے لوگ رہتے ان کو تو کوئی میڈیا بھی نہیں پہنچا ہے، کوئی چیز پتہ ہی نہیں ہے، اتنا ان کا عقل سلیم بھی نہیں ہے کہ آسمان زمین کو دیکھ کر عبرت حاصل کر سکے۔ وہ تو اپنے وہی بچے پیدا کرنے میں، کھانے پینے میں، ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔
تو بھائی دوستو، اللہ پاک نے ہمیں اس مبارک امت کے اندر پیدا کیا ہوا ہے کہ ہمیں اللہ نے ایک ذمہ داری دی ہے. اس ذمہ داری کو کرنے سے ہماری نجات ہے، نہ کرنے سے ہماری پکڑ ہے. یا تو بندہ محروم رہ جاتا ہے یا بندہ کرنے والا بن جاتا ہے. تیسرا راستہ کوئی اللہ کے پاس نہیں ہے. ہم اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، مجھے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے. بس گناہوں کی وجہ سے رحمۃ اللہ علیہ کے مرکوزات میں لکھا ہے، یا اللہ امت کے ان گناہوں کو معاف فرما جس کی وجہ سے نیابت کے کام سے محروم ہے. تو ہم اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں کہ ہماری اولادیں، ہمارے پڑوسی، ہمارے دوست احباب جتنے بھی ہیں جو اچھے ماشاءاللہ ایسے ایسے بہترین ساتھی دنیا کے اندر ہے، اپنے گاؤں میں، خاندانوں میں، شہروں میں، جو ہم سے بہترین سوچ والے ہیں، یا اللہ ان کو محروم نہ کریں. ان سب کی صلاحیتیں اپنے دین کی احیا کے لیے استعمال فرما لیں. ہمارا جان مال وقت اللہ کے کلمے کے بلند کرنے کے لیے، اور کوئی مقصد ہمارا یہاں نہیں تھا. یہ جو چیزیں ہیں ایک جھٹکے کے ساتھ ختم. انسان کی کیا گارنٹی ہے؟ آج کل وہ کہتے ہیں نا ٹماٹر کی گارنٹی ہے کہ مہینہ ہفتہ نکال لیتا ہے. انسان کی کوئی گارنٹی نہیں. ہمارا تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کس وقت بلاوا جائے. اس لیے بھی بھائی دوستو، اگلا سفر بھی بڑا کٹھن ہے، لیکن ساری عبادات کے بعد بھی ذہن میں رکھ لیں، چاہے جتنی بھی عبادت کرے وہ کرتے رہیں گے، اور کرنا بھی چاہیے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. لیکن اللہ کے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. حضور گھر میں داخل ہوئے، فرمایا نہیں بخشا جاؤں گا. 7-8 دفعہ فرمایا. گھر والے کہتے کہ آپ کہ رہا میں اس کے فضل کے بغیر، اس کے فضل کے بغیر. آخری معاملہ وہی ہے، اس لیے کہ اس کے شان کے مطابق ہمارے پاس ایک سبحان اللہ نہیں ہے جو ہم پیش کر سکے. وہ بہت بڑی شان والے ہیں، ہمارے چھوٹے سے دماغ سوچ میں نہیں آ سکتے. وہ بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں. ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال، جس جسم کو اللہ نے بنایا ہے کس چیز سے، اس کے اندر ہے کیا وہ بھی ہمیں پتہ ہے. مریں گے تو کیڑے کھائیں گے، کیا خیال ہے؟ اس سے پاکیزہ اعمال نکال کر، اور پاکیزہ جیسے مہمان خانہ جنت کی قابل اپنے آپ کو بنانا کتنی محنت کی ضرورت ہے. تو مسلمانوں کو نمونہ بنانا مقصود ہے تاکہ ساری امت بدل جائے، اور امت ایک ایسی مثالی بن جائے کہ غیر مسلم دیکھ کر اسلام میں داخل ہو جائے. بس یہ ایک محنت ہے. جیسے حضرات نے نیت کی ہے کہ اپنے امت پر ایسی محنت کرنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس حال میں صحابہ کو چھوڑ کے گئے، آپ اس حال تک امت کو پہنچانا ہے. ایک نیت کی ہے. جیسے حضور نے خود اپنے بیٹی سے کہا، بیٹی رونا نہیں ہے، بے شک میرے اوپر مٹی ڈالی ہے اور مجھے تکلیف دی ہے، لیکن آپ کے ابو کا لایا ہوا دین ہر کچے گھر کے پکے گھر کے اندر داخل ہو کے رہے گا. حضور سچے، حضور کی بات سچی، اور انشاءاللہ ایسا ہو کے رہے گا. اب دل پکڑنا ہے لوگوں کا، ہمت دلانی ہے کہ اللہ پاک ہم سے کام لے لے اور عافیت کے ساتھ. اس کے بعد آپ لوگ جو ہے نا مسجد میں بیٹھ جائیں صفوں کے اندر، اور آپس میں بات چیت نہ کریں، اور اللہ کے طرف توجہ رہے، دعا میں یا ذکر میں لگے.